أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. आज हमने प्रैक्टिस का सेशन नहीं रखा. इसकी वजह ये थी कि हमारा मकसद ये था कि एक छोटा सा मौजू है जो मारिफा से ताल्लुक़ रखता है. तो मेरा मकसद आज क्लास करने का या इस टॉपिक को लेने का ये है ताकि हम मारिफ का जो मौजू है उसको मुकम्मल कर लें और हमें आगे क्या करना है इसके मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस भी कर लें इंशाल्लाह. ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं. हमने अब तक जितने भी मारिफ पढ़े हैं और वो सब आपको इंशाल्लाह अब तक याद होंगे. ज़मीर, अलम, इस्मुल इशारा, इस्मुल मौसूल और अल मुअर्रफ बि अल या अल मुहल्ला बि अल भी कह सकते हैं, या अलिफ लाम. इन सब के मारिफ होने में हमें अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए. यानी ये सब डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, यानी ये सब डेफिनेट आर्टिकल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और मारूफ चीज़ों के लिए या जिसको इंसान पहले से जानता है उसके मुतालिक ये इस्तेमाल होते हैं. आज जो हमारा जो फाइनल टॉपिक है वो क्या है? वो इसका आखिरी जो सिलसिला है. लेकिन ये जो मारिफा हम पढ़ेंगे ये बजाते खुद मारिफा नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है. यानी अगर किसी इस्म को हम मारिफा की तरफ उसकी निस्बत कर दें तो वो मारिफा बन जाता है. यही आज का ये कॉन्सेप्ट है, अल मुदाफु इलल मारिफा. यानी जितने भी हमने मारिफा पढ़े अभी तक, अगर इनकी तरफ हम मुदाफ कर दें किसी भी इस्म को, हालांकि वो नकिरा होगा, लेकिन उस निस्बत की वजह से वो चीज क्या बन जाती है? मारिफा बन जाती है. मिसाल के तौर पर एक मिसाल ले लेते हैं. मैं कहता हूं कि बिन, बिनतुन, बिनतुन यानी, बिनतुन यानी बेटी. ठीक है, अब ये बिनतुन मारिफा है या नकिरा है? बिनतुन मारिफा है या नकिरा है? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक? नकरा। नकीरा। नकिरा है ना. यानी हमें नहीं पता कि ये कौन है, कोई बेटी है लेकिन कौन बेटी है, किसकी बेटी है, ये हमें नहीं पता. लेकिन अगर मैं कह दूं कि बिन्तु उमर, बिन्तु उमर, उमर की बेटी, तो क्या अब ये शक इसमें होगा कि किस बेटी की बात हो रही है? बिन्तु उमर यानी इसकी मिसाल के तौर पर एक ही बेटी हो और हम कहते उमर हैं की बिन्तु बेटी। उमर. तो उमर, क्या तो उमर की बेटी जब हम कहेंगे तो क्या इसमें अब ये बिन्तुन जो है ये अभी भी नकिरा है कि हमें नहीं मालूम कि किसकी बेटी है या कौन बेटी है? अब हमें पता चल गया ना कि यह उमर की बेटी है. तो अब चूंकि उमर हमें मालूम है कि उमर कौन है, तो उमर की जो बेटी है वो भी हमें मालूम है. हालांकि वो बिंत हम कह रहे हैं, अल बिंत नहीं कह रहे, कोई खास बिंत हम नहीं कह रहे, लेकिन हम चूंकि इसकी निस्बत एक मारूफ चीज की तरफ कर रहे हैं तो वो जो गैर मारूफ है वो भी मारूफ हो जाता है. ये हमारे यहाँ भी बहुत आम सी बात चीज है. जैसे किताब ले लें. किताब, अब अब मैं कहूं किताबुन, किताबुन, किताबुन कोई भी किताब, किताबुन कोई भी किताब, लेकिन मैं कहता हूं किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब. तो क्या अब ये इसमें कोई शक व शुबा है कि ये कौन सी किताब है? नहीं ना. हम सबको पता है कि अल्लाह की किताब कौन सी है? कुरान मजीद है. तो कभी, यानी कभी ये नहीं, यानी ये उसूल है नहव का कि जो नकिरा अल्फाज होते हैं अगर इनकी निस्बत मारफा अल्फाज की तरफ कर दी जाए तो वो नकिरा अल्फाज भी क्या बन जाता है? मारफा बन जाता है. ठीक है, तो अब देखें आप मिसाल के तौर पर, अब जमीर ले लें आप. ठीक है, जमीर ले लें. तो जमीर, जमीर हमने क्या पढ़ा? मारफा है. अगर मैं कहता हूं क़राअतु किताबहू, मैंने उसकी किताब पढ़ी. क़राअतु किताबहू, मैंने क़राअतु किताबहू, उसकी किताब पढ़ी. तो यहां पर ये जो किताब है ना, इन सारे मिसाल में आप देखिएगा कि ये किताब बजाते खुद नकिरा लफ्ज है,
لیکن چونکہ یہ مضاف کیا ہوا ہے، اٹیچ کیا ہوا ہے معرفہ لفظ کے ساتھ، تو کتاب لفظ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ ٹریٹ ہوگا. جیسے قرأت کتابہ، میں نے اس کی کتاب پڑھی. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کتاب معرفہ ہے یا نکرہ، آپ کیا کہیں گی؟ یہ کتاب کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے. معرفہ. ہاں، کیونکہ یہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو گئی نا، کیونکہ ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اس کی کتاب. اب مجھے پتا ہے کہ وہ اس کی یعنی کس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کی کتاب، تو اس کی نسبت چونکہ معرفہ کی طرف ہو گئی، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ ہو گیا. اسی لیے اگر اب آپ کو اس کتاب کی کوئی صفت بیان کرنی ہے کہ یہ کتاب کیا ہے؟ نئی ہے، یعنی مجھے کہنا ہے کہ میں نے اس کی نئی کتاب پڑھی، تو اب کتاب کی صفت آپ جب بیان کریں گے تو الف لام کے ساتھ آپ کو لانا پڑے گا. الکتاب الجدید، قرأت کتابہ الجدید. کیوں؟ کیونکہ اب یہ کتاب جو ہے یہ معرفہ ہے، تو اس کی صفت بھی معرفہ آنی چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر یہ کتاب نکرہ جی ہوتا سر. تو ہم کہتے کہ قرأت کتابہ جدید، جدیدن، سوری یہاں پہ جدید نہیں آئے گا، جدیدہ آئے گا. قرأت کتابہ الجدیدہ. لیکن اگر یہ نکرہ ہوتا تو ہوتا قرأت کتابہ جدیدن. جدیدن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ منصوب ہے نصب کی حالت میں، اس وجہ سے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اصول یہی ہے کہ معرفہ کی طرف جب بھی کسی نکرہ کی نسبت کر دی جاتی ہے تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. تو یہ قرأت کتابہ، ٹھیک ہے، تو کتاب کیا ہے؟ معرفہ ہے. اچھا، اسی طرح علم لے لیتے ہیں. علم بھی ہم جانتے ہیں کہ معرفہ ہوتا ہے. اگر میں کہتا ہوں کتاب زید جدید، یہ سینٹنس کے طور پر میں نے لکھا ہے کہ ایک زید کی کتاب نئی ہے، ٹھیک ہے. کتاب زید جدید، ٹھیک ہے، زید کی کتاب نئی ہے. یہاں پر الجدید میں نے نہیں لکھا کیونکہ میں سینٹنس بنا رہا ہوں، میں اس کی صفت نہیں لا رہا ہوں، میں خبر لا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں نے جدید لکھا ہے. تو یہاں پر اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کتاب یہ معرفہ ہے یا نکرہ، آپ کیا کہیں گی؟ یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف ہے علم کی طرف، اور علم معرفہ ہوتا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے. اسی طرح اسم الاشارہ کی طرف اگر کوئی چیز مضاف ہو، جیسے کتاب ھذا الرجل، کتاب ھذا الرجل. اب یہ ھذا الرجل، یہ آدمی اسم الاشارہ ہے، ھذا الرجل یہ آدمی، ٹھیک ہے، یہ آدمی. ھذا، سوری مجھے ڈیلیٹ، یہ کیا اس نے کیا ہے، ایک منٹ، اس نے اس پر کیوں ڈال دیا؟ میں نے، ہاں، کتاب ھذا الرجل، ھذا الرجل یہ آدمی. اور یہ آدمی چونکہ یہ معرفہ بن گیا ھذا کی وجہ سے، تو اب اس کی کتاب، کتاب ھذا الرجل اس آدمی کی کتاب، رائٹ. تو اس آدمی کی کتاب، یہاں پر جو لفظ کتاب ہے یہ بھی معرفہ ہے. اسی طرح المضاف الی الاسم الموصول، ٹھیک ہے. اچھا میں نے یہ اور نہیں کیا، الاسم الموصول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. المضاف الی الاسم الموصول. اب اسم الموصول کی طرف اگر کوئی چیز مضاف ہوگی، کوئی اسم مضاف ہوگا تو وہ بھی معرفہ ہوگا. کتاب الذی عندک، وہ جو تمہارے پاس ہے. الذی وہ جو، عندک جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے. کتاب الذی عندک، کتاب جو تمہارے پاس ہے، کتاب جو تمہارے پاس ہے. کتاب الذی، ٹھیک ہے، کتاب الذی عندک، ٹھیک ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کی کتاب، یا تمہارے پاس جو شخص بیٹھا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی کتاب. تو چونکہ مضاف ہے یہ الذی کی طرف، ٹھیک ہے، مضاف ہے یہ الذی کی طرف، یہاں پر یہ صفت نہیں ہے بلکہ مضاف ہے. کتاب الذی عندک، کتاب اس کی جو تمہارے پاس ہے. مثال کے طور پر ہم نے لکھا ہے، یعنی اس کو میننگ پہ آپ نہ جائیے گا. یہاں پر یہ ہے کہ لفظ کتاب ہے مضاف کیا ہوا کس کی طرف؟ الذی کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہ کتاب بھی کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. بس کانسیپچولی آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی اسم اگر معرفہ کی طرف مضاف ہوگا تو وہ لفظ بھی معرفہ بن جائے گا. اسی طرح الف لام کی طرف اگر کوئی لفظ مضاف ہو تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟
معرفہ بن جاتا ہے. جیسے کتاب الرجل، کتاب الرجل کہ اس خاص آدمی کی کتاب، اس خاص آدمی کی کتاب. تو چونکہ ہر رجل معرفہ ہے تو کتاب بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو یہی جو ہے آج ہمارا یہ جو موضوع یہ اتنا ہی ہے، یعنی المضاف الی المعرفہ. تو ہم نے ٹوٹل ایکچولی 6 پڑھے ہیں معرفہ. ایک ضمیر، علم، اسم الاشارہ، اسم الموصول، معرف بال، اور آج ہم نے چھٹا پڑھا المضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے، المضاف الی المعرفہ کہ جو ہم نے معرفہ پڑھے اس کی طرف جو بھی اسم مضاف ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہوگا. تو یہ ٹوٹل 6 ہیں. ایڈوانس کتابوں میں آپ کو 7واں بھی ملے گا، لیکن وہ ٹاپک ہم ابھی ڈسکس نہیں کر رہے. جب اس کا موقع یا محل آئے گا انشاءاللہ اس وقت ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. لیکن وہ ٹاپک ابھی تھوڑا کمپلیکس ہے تو ہم ابھی اس کو اس کے انڈر میں نہیں لائیں گے. ورنہ ٹوٹل 7 علماء بیان کرتے ہیں کہ معرفہ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے 6 پڑھا ہے، 7واں کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں کمپلیکسٹی کی وجہ سے. اور ابھی آپ کو امیڈیٹ اس کی کوئی ضرورت پڑنے بھی نہیں والی. ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا المضاف الی المعرفہ کی طرف کہ ٹاپک کے متعلق کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا؟ استاد، پہلے والا مثال قرأت کتابہ الجدیدہ، ہوں. یہ جو پہلے مضاف ہو کر دونوں بعد میں مل کر مضاف، مضاف سوری، الیہ بن گئے. جی جی مضاف الیہ، جی. تو یہاں پہ مفعول ہو رہا ہے استاد. جی جی یہ مفعول کتابہ جو ہے نا یہ مفعول ہے. قرأت کیا اچھا، پڑھا میں نے؟ کتابہ. ٹھیک ہے، کتاب. کتابہ جو ہے نا یہ اس کا مفعول ہے. عموماً ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں جو خاص کر بگنر اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ اکثر کنفیوز یہ ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا کتابہ مفعول ہے. لیکن یہ سارا کتابہ مفعول نہیں ہے. دیکھیں نصب کس پر آیا ہے؟ نصب یہ صرف کتابہ پر آیا ہے نا. کتابہ، جی. ہاں، یہ جو ہو ہے یہ تو مضاف الیہ ہے، یہ تو فی محل جر ہے، جر کے محل پر ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی استاد. ہاں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے بھی یعنی شروع کے دور میں جب سیکھا تھا تو ہمیں لگتا تھا کہ جو بھی لفظ فاعل کے بعد مفعول کی جگہ لکھا ہوا ہو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مفعول ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. مفعول صرف پر نصب آتا ہے یا نصب کے پوزیشن پر جو ہے وہ لیتا ہے. جو جر کے پوزیشن میں وہ پھر جر لے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اور کوئی سوال اس کے متعلق؟ اوکے. تو چونکہ اب یہ ہمارا موضوع کمپلیٹ ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، اب میں آپ لوگوں کو کچھ اور دکھاؤں گا انشاءاللہ. رک جائیں. مجھے بتائیے گا اگر اسکرین دکھ رہی ہو تو. اسکرین دکھ رہی ہے؟ ہاں، دیکھ رہے ہیں. اوکے، شکراً. اچھا، ہم نے جب یہ کتاب شروع کی تھی علاج رومیہ، تو میں نے یہ ایک اشعار کے فارم میں یا پوئم کے فارم میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا. یہ اس کا مینٹل میپ کہہ لیں یا اس کا خاکہ کہہ لیں جو ہم نے پڑھنا ہے. اور اس میں ہم وہ بھی دیکھیں گے کہ جو ہم نے پڑھ لیا ہے اور جو ہمارا بچ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سسٹمیٹک اپروچ سے ہم چل رہے ہیں، یعنی ہمارا ہر چیز آپ کو انشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کہاں پر ہیں اور کیا کچھ باقی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کی اسکرین پر ہے یہی سارا نحو ہے. دس از دا انٹائر عربک گرامر. ٹھیک ہے، جس کو گرامر کہتے ہیں. گرامر میں ہمیں مینلی جو ہے وہ جو ہے نا 5 چیزیں ہمیں سیکھنی ہے. گرامر میں ہمیں ٹوٹل کتنی چیزیں سیکھنی ہے؟ 5. سب سے پہلا اس میں تھا المبادی. ٹھیک ہے، المبادی یعنی جو اس کے جو بنیادی نالج ہے، جو اس کا انٹروڈکٹری نالج ہے جس کے بنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے، عربی زبان کے وہ انٹروڈکٹری نالج، بنیادی نالج جو آپ کے پاس ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ آگے جو آ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے. تو سب سے پہلا مبادی تھا. اس کے بعد مرفوعات،
منصوبات، مجرورات اور مجزومات. ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 مبادی، اور یہ 4. 5 ٹاپک تھے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے آہستے 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 مہینوں در مہینوں ہم نے المبادی مکمل کر لیا ہے. مبادی میں ہم نے کیا سیکھا؟ کلام کس کو کہتے ہیں، پارٹ آف سپیچ عربی زبان کی کیا ہے، جس میں اسم آتا ہے. ہم نے اسم پڑھا، اسم کی تعریف پڑھی، اسم کی علامتیں پڑھی، اسم کو پہچانا کس طرح جاتا ہے وہ کیا. فعل پڑھا، فعل میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے فعل کی تعریف پڑھی، فعل کے جو ہے نا اس کے پہچاننے کا طریقہ، اس کی علامتیں. بلکہ ہم نے صرف میں بھی، جو میرے پرانے سٹوڈنٹس ہیں، صرف پر بھی کافی وقت ہم نے گزارا تھا. ٹھیک ہے، وہ سارے ریکارڈنگ ہمارے الحمدللہ موجود ہیں. لیکن جنہوں نے ریسنٹلی جوائن کیا، اگر انہوں نے صرف کا موضوع ابھی نہیں کیا ہے تو ان کو گھبرانے کی ابھی امیڈیٹلی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم ان کو آہستہ آہستہ گائیڈ کریں گے کہ کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم نے حرف، اس کی تعریف، اور اس کے جو الگ الگ معانی ہوتے ہیں حرف کے، خاص کر حروف الجر وغیرہ کے، یہ بھی ہم نے پڑھے ہیں کلاسز میں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے الکلام یعنی پارٹ آف سپیچ یہ سیکھا. پھر ہم نے پورے اعراب کا جو نظام ہے عربی زبان میں، کہ اعراب کیا چیز ہے، مبنی جو اعراب کا الٹ ہے یا بنا، وہ کیا چیز ہے، بنا میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہیں وہ چیزیں شامل بنا میں، کون سی چیز بائی ڈیفالٹ مبنی ہوتی ہے جیسے حرف، کون سی چیز مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو جاتی ہے جیسے اسم میں ہم نے کچھ سیکھے تھے جن کو ابھی ہم نے بھی پڑھا، الاسم الموصول، اسم الاشارہ وغیرہ، ضمائر وغیرہ، یہ سارے مبنی ہوتے ہیں. پھر ہم نے اعراب کا جو سارا نظام ہے کہ اعراب کے حروف اصلیہ کون کون سے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. پھر ان کے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ فرعی جو ان کے اعراب ہیں ان کو سیکھا کہ کب رفع کی حالت واو سے آئے گی، کب رفع کی حالت الف سے آئے گی، کب رفع کی حالت نون سے آئے گی، کب رفع کی حالت جو ہے وہ پیش سے آئے گی. تو یہ ہم نے الگ الگ سیکھا. پھر نصب کی حالت کو دیکھا کہ نصب میں فرعی حالتیں کون کون سی ہے، کبھی یا ہے، کبھی کسرہ ہے وغیرہ ذالک، ہم نے سارا دیکھا. پھر ہم نے اعراب میں جر کی حالت کو دیکھا کہ جر کی حالت میں جو فرعی علامتیں ہیں وہ کون کون سی ہے، وہ دیکھا ہم نے. پھر جزم کی حالت کو دیکھا کہ جزم میں فرعی علامتیں کون کون سی ہے، وہ ہم نے دیکھا. تو سارا جو اعراب کا جو نظام ہے الحمدللہ، جس میں غیر منصرف وغیرہ بھی آتے ہیں کہ کب کوئی لفظ جہاں پر کسرہ آنا چاہیے وہاں پر وہ فتحہ کے ساتھ آتا ہے، تنوین قبول نہیں کرتا، کیوں تنوین قبول نہیں کرتا. یعنی اتنے ڈیٹیل میں ہم نے الحمدللہ سارا کچھ کور کیا ہے، آہستہ ہی صحیح. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ان لیکچرز کو سنے گا اس کے پاس اتنی خاصی نالج آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ وہ کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کر سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ بعض دفعہ آپ کے پاس وہ نالج ہوگی جو ان کے پاس بھی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم نے اعراب کا موضوع مکمل کر لیا. اور جو تیسرا موضوع تھا مبادی میں وہ کیا تھا؟ المعارف. المعارف یعنی معرفہ اسما. اس میں ہم نے اسم الاشارہ، ضمائر، علم، معرف بیل، اسم موصول، اور جو چیزیں مضاف کی ہوتی ہیں معرفہ کی طرف ان کو بھی ہم نے آج مکمل کر لیا. یعنی یہ 6 چیزیں ہم نے بائیں طرف جو ہے یہ ہم نے کمپلیٹ مکمل کر لیا ہے. ہمارا مبادی کمپلیٹ ہو گیا ہے. یعنی ناؤ یو آر ریڈی ٹو گو. اب آپ کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بنیاد ہم نے تیار کر دی ہے آپ کی. اب آپ کس کے لیے تیار ہیں؟ یعنی اب میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں گا جہاں پر اسما رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ 7 جگہ کون سی ہیں جہاں پر اسما کوئی بھی اسم آتا ہے تو وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ظاہر ہے رفع کی حالت ہر کوئی ایک جیسا نہیں کرتا. جو مفرد الفاظ ہیں وہ پیش کے ساتھ کرتے ہیں، جو مثنیٰ ہے وہ الف کے ساتھ کرتے ہیں، جو جمع مذکر سالم ہے وہ واو کے ساتھ کریں گے، ہے نا. تو یہ چیزیں ہم، اور جو اسماء الخمسہ ہے وہ واو سے کریں گے. تو یہ ہمیں اب پتہ ہے کہ کون سے الفاظ رفع کی حالت کس طرح بیان کرتے ہیں. لیکن وہ کرسی کون سی ہے، وہ جگہ کون سی ہے جہاں پر اگر کوئی اسم آئے تو وہ رفع کی حالت کو دکھائے گا. تو وہ ٹوٹل 7 جگہیں ہیں جن کو ہمیں مرفوعات میں پڑھنا ہے. اسی طرح منصوبات میں
15 जगह हैं, ये सबसे बड़ा टॉपिक होता है और सबसे तवील जो मौजू है वो मंसूबात है। 15 जगह ऐसी हैं जुमले में, सेंटेंस में, जहां पर अगर कोई इसम आता है तो वो नसब की हालत से आता है, को दिखाता है। और जाहिर है हर अस्मा अपने अपने तौर पर अलग अलग अलामत को दिखाएगा। कोई नसब को फतहा से दिखाएगा, कोई नसब को या से दिखाएगा, कोई नसब को कसरा से दिखाएगा, कोई नसब को आ, यानी इतने ही है, और हज़्फ़ नून से दिखाएगा, मिसाल के तौर पर फेल में, फेल मुजारे में। और इसी की तरह मजरूरात हैं, कौन सी जगह है जहां पर जर की हालत होती है, तो वो हम पढ़ेंगे। फिर जर की हालत में अलग अलग इसम जो है वो अलग अलग अलामतें दिखाएंगे। ज़ाहिर है यहाँ पर फेल नहीं आता मजरूरात में। इसी तरह मजजूमात है, तो यहाँ पर भी रफ़ा की हालत कौन कौन सी है, यानी मजजूमात यानी कौन कौन सी जगह है जो जज़म की हालत में आती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है हमारा सारा सेक्शन अब बच जाता है। तो मेरा आप लोगों से ये मशवरा था, यह सवाल ये था कि रमज़ान हमारा तकरीबन 1 महीने दूर है आज से, तकरीबन 1 महीने या कुछ जायद दिन। मेरी अपनी राय ये थी कि चूंकि ये मौजू तवील मौजू है, तवील इन द सेंस कि अगर मैं इसको शुरू करता हूँ तो मरफूआत तो हम डेफिनेटली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे रमज़ान से पहले, फिर बीच में ब्रेक आ जाएगा। ब्रेक आने के बाद अक्सर यही होता है कि स्टूडेंट्स पिछला भूल जाते हैं, ठीक है। और कुछ नए स्टूडेंट्स भी थे मेरे क्लास में जिनको हो सकता है कि पिछले मौजू को कवर करने के लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए जो हमने अब तक किया है। तो रमज़ान उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा कि जब वो पिछला जो है वो आहिस्ते आहिस्ते तब तक मुकम्मल कर लें। तो मेरी राय ये थी कि ये वाला हिस्सा जो है हम रमज़ान के बाद शुरू करें इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अलमरफुआत, मंसूबात, मजरूरात और मजजूमात। और चूंकि हमने बुनियाद सेट कर ली है, इस पर हम आइंदा दिनों में काम करें। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास रोक देंगे हम रमज़ान, क्योंकि रमज़ान तो छुट्टी होगी इंशाल्लाह, रमज़ान में क्लास नहीं है। लेकिन हमने जो अभी तक सीखा है इसको हम पकड़ कर रखने की कोशिश करेंगे, और आगे जो आने वाला है ये रमज़ान के बाद एक नए सिरे से हम इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करेंगे। अब अगर आप लोग इस पर मुत्तफिक हैं या आप लोगों की राय इससे अलग है तो मुझे बताइएगा। तो फिर हम तो फिर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा हुआ है कि मैं करूंगा इंशाल्लाह। जी सर, हम मुत्तफिक हैं आपके साथ, आपकी बहुत अच्छी राय है। जज़ाकल्लाह खैर। यानी इस तरह आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है ना कि हम कहाँ पर हैं और हमें क्या करना है, अभी क्या कुछ पढ़ना है। जी सर। जी सर। ओके, ठीक है। तो चूंकि सब मुत्तफिक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरी राय ये है, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरी इनिशियली राय तो ये थी, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मुझे बताइएगा। जी सर, नजर आ रही है। ओके, अच्छा। तो मेरी राय ये थी कि पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरे पास एक जबरदस्त किताब है जिसमें हम रीडिंग और लिसनिंग वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा अर्ली हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसमें मुझे आप लोगों को थोड़ी सी पहले वोकेबलरी की सेटअप करनी है, और ये एक तरतीब के साथ हमें चलना है। यानी इसमें यानी ये 4-5 किताबें हैं मेरे पास जिसमें ये सिस्टम है, आप सुन सकते हैं यानी किस तरह ये चलता है। देखें, आप मिसाल के तौर पर सुन पा रहे हैं यानी। تاء. استمع وضع الرقم تحت الصورة المناسبة. ठीक है, इसमें यानी आपको सुनना होता है, यानी मैं आपको गाइड करूंगा, फिर वो एक जुमला पढ़ेगा, उसमें आपको पहचानना है कि किसकी बात हो रही है। واحد. هي اسمها صفاء. هي مصرية. اثنان. من أين أنت؟ أنا من السودان. ثلاثة. أنا اسمي أميرة. أنا من فلسطين. أربعة. ما جنسيتك؟ أنا سوري. तो ये क्या है, ये एक पूरा निज़ाम है इनका जिसमें ये यानी आपको हियरिंग की प्रैक्टिस भी कराते हैं, आपको सुनना होता है कि वो क्या कह रहा है, फिर उसमें पिक्चर आइडेंटिफाई करना होता है, यानी ये पूरा एक सिस्टम है। लेकिन मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोग सुन पा रहे थे ना किस तरह वो कह रहे थे। जी। ओके। तो मुझे ये अल्टीमेटली करवाना है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आसानी करे।
لیکن چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، تو میں نے یہ سوچا ہوا ہے، ایک منٹ یہ سامنے ہے، ایک منٹ میں سٹاپ کر رہا ہوں شیئرنگ کو بس۔ میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کے بدلے میں میں یہ کرواؤں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کیا ہو، لیکن میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہے القراءۃ الراشدہ، ٹھیک ہے، شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ عرب ممالک مصر وغیرہ میں بھی یہ جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں بنیادی طالب علموں کو، کس لیے؟ تاکہ ان کی ریڈنگ امپروو ہو، ان کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو۔ اچھا، میرے کلاس میں اوبویسلی دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، ایک جنہوں نے پہلے ہو سکتا ہے اس کو کر رکھا ہو، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے کبھی اس طریقے کا کوئی مواد نہیں کیا ہو۔ تو خوشخبری دونوں کے لیے ہے، جنہوں نے کبھی نہیں کیا وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کریں گے، ہر ایک لفظ پر ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں گا کہ اب آپ اس کا یعنی ترجمہ کریں، وہ ترجمے کا کام بھی انشاءاللہ ہم ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو تھوڑے ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اس میں اچھی بات جو ہے وہ یہ ہوگی، اور مجھے نہیں پتا آپ نے اس طرح کیا ہے یا نہیں، ہم ہر لفظ کو مثال کے طور پر ہم مثال کے طور پر مبکرن، یہاں پر اگر کوئی لفظ آتا ہے مبکرن، تو صرف اس کا ترجمہ نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے اپنے ووکیبلری کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے روٹ ورڈ پر غور کریں گے، روٹ ورڈ پر غور کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کے لیے کیا قرآن مجید میں اس روٹ لیٹر سے بھی کوئی لفظ آیا ہے یا نہیں، اگر وہ آیا ہے تو کون سا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس طرح، یعنی ہر لفظ، یعنی ہمیں جلد بازی کچھ نہیں کرنی کہ ہم بس صفحہ در صفحہ پڑھتے جائیں، ہم ہر ایک ورڈ کو، ہر ایک لائن کو آبزرو کریں گے اور اس سے مزید کچھ فوائد اکٹھا کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لیل پڑھتے ہیں تو لیل سے لیل کے امبریلا کے انڈر اور کون سے الفاظ آتے ہیں، جیسے الصبح، اللیل، الظہر، یعنی یہ جو وقت ہیں، اوقات ہیں، ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عربی زبان میں ان کے لیے اور کون کون سے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الصباح اگر آتا ہے تو پھر شام کے لیے کیا ہے، اگر الصباح صبح کے لیے ہے تو شام کے لیے کیا ہے، دوپہر کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو ہم انشاءاللہ ہر ایک لفظ پر جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم مزید ووکیبلری اپنی امپروو کر سکتے ہیں تو ان الفاظ کے متبادل بھی استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں کہیں پر پڑھتا ہوں، مثال کے طور پر اتلو یعنی میں تلاوت کرتا ہوں، تو تلاوت سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ اور کون سے ہیں اور ان کے بیچ میں فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے، تلاوت اور قرات میں کیا فرق ہے، تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ یعنی ہر چیز کو ہم آہستہ آہستہ کریں گے، کوئی جلد بازی سے نہیں کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میرا ایفرٹ بھی جائے گا، کیونکہ مجھے اس کی آپ کے لیے تیاری کرنی ہوگی، تاکہ ہم صرف اس کو ایک ڈرائی ریڈنگ نہ رکھیں، بلکہ اس میں سے جتنے فوائد ہم حاصل کر سکتے ہیں ان سب کو اکٹھا کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے یہ رائے ہے کہ ہم اس متن کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ کمنگ تھرسڈے سے، اور رمضان تک جتنا ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں اور اپنی ووکیبلری اور ریڈنگ کو تھوڑی بہت امپروو کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ سب کچھ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہمیں ریڈنگ کی ہیبٹ آنے لگے گی انشاءاللہ، اور ہمارے ووکیبلری بھی امپروو ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ آپ لوگوں کو یعنی یہ کرنا ہے یا کچھ اور قسم سے کرنا ہے، یا پھر قرآن کی کسی یعنی چھوٹی سورہ لے کر اس کا انالیسس کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں کی اس تعلق سے کیا رائے ہے؟ سر بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت ہی بہتر، الحمدللہ۔ کیا ہے بہتر؟ شکراً۔ اور باقی اسٹوڈنٹس کچھ ایک دو نے تو کہا ہے، اوکے اوکے، آمین آمین یا رب۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آپ جی رائے اپنی دے سکتے ہیں کہ آپ کی رائے بہت ایکسپیرینسڈ اور میچور والی ہے، تو میرا تو اتنا اس عربی کا اتنا نالج نہیں ہے، سو جی آئے جی قرآن کی حد تک
اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. تو قرآن کا تو ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے, جی جی دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور اس کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اصل میں تو معاملہ آپ ہی کے اوپر ہے کہ آپ جی جو جی بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کروا لیجیے. میں میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ قرآن ہی اصل میں میرا بھی سارا پہلے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو یا چھوٹی سورت کو مثال کے طور پر جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کے تعلق سے سورۃ القدر کو لے لیا جائے اور اس کو انالیسس کیا جائے. لیکن پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں, اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں اگر ہم ان کو سمجھنے لگے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ جو چیزیں یہاں پر ہیں جو قرآن سے جڑ جاتی ہیں تو پھر اس قرآن کی آیت کو بھی ساتھ ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر اس کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے دو فائدہ ایک ساتھ جو ہے نا وہ چلے گا انشاءاللہ. تو اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے. متن بڑا یعنی بہت مشکل نہیں ہے, بہت اچھے انداز میں لکھا ہوا ہے. یہ میں کہوں گا کہ بالکل پرائمری ٹیکسٹ نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. چونکہ میں خود کرواؤں گا تو میں آپ لوگوں کو ایک طریقے سے لے کر چلوں گا کہ جہاں پر اس کو حل کرنے کا طریقہ اور کس طرح آپ کو جملے کو اپروچ کرنا ہے, کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اس کی اچھی بات یہ ہوگی کہ جو ہم نے دیکھا نا کہ ہمیں مرفوعات منصوبات وغیرہ پڑھنے, اس کے لیے آپ کا ایک فاؤنڈیشن یہیں سے سیٹ ہونے لگے گا. یعنی کبھی کوئی چیز ایسی آئے گی, اب مثال کے طور پر یہاں پر مبکرن, اب یہ مبکرن نصب کی حالت میں کیوں ہے, مبکرن نصب کی حالت میں کیوں ہے, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہی ہمیں منصوبات میں پڑھنا ہے کہ فلاں چیز جب آتی ہے جملے میں اگر یہ پوزیشن ہو تو وہ ہمیشہ نصب کی پوزیشن ہوتی ہے. تو آپ کے ذہن میں فوراً اب سے ہی آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے لگیں گے کہ اچھا نصب میں یہ ہوتا ہے, یہ چیزیں نصب کے فارم میں آتی ہیں. تو اس وقت جب آپ وہ ٹاپک آئے گا آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اچھا یہ تو ہم نے پڑھا تھا ریڈنگ کے وقت کہ یہ پوزیشن جو ہوتی ہے نصب کی ہوتی ہے. تو آپ اس کو ریلیٹ کر پائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میری تو انشاءاللہ یہی رائے ٹھیک ہے, ہے, اور باقی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور ہم، آپ جو کہہ رہے ہیں آیات کا کسی چھوٹی جی جی سورہ کا تجزیہ, وہ بھی کسی وقت پروگرام رکھ لیں. آپ کا ماشاءاللہ بہت اعلیٰ قسم کا نالج ہوتا ہے دینے والا, تو ہمیں بارک آپ کو اللہ وہ فیک. بھی دینا چاہیے. جی جی انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر صورت جو ہے نا, اور رمضان میں تو میں نے پچھلے سال ایک پورا سلسلہ کیا تھا فروق الفروق کا, یعنی الفاظ کے بیچ میں کیا فرق ہے, یعنی دو ہم نما الفاظ یعنی ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ میں کیا فرق ہے. تو وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ رمضان میں کوشش کروں گا کہ کوئی خاص سورہ لے کر اس کے اندر کوئی خاص الفاظ اگر ایسے ہیں کہ جس کو آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے یا آپ کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا, تو انشاءاللہ وہ بھی ہم گروپ میں جو ہے نا وہ سلسلہ جاری رکھیں گے. یعنی بالکل خاموش تو میں نہیں رہنے والا, اور گروپ میں آپ کو پتہ ہی ہے, تو گروپ کو میں ایکٹیو رکھنے کے لیے ہر صورت کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو بس دعا کریے گا کہ جو میں نے سوچا ہے اس کو آسانی سے کرنے. کلاس ہر دن نہیں ہوگی, ہر دن اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ وقت کی کمی میرے پاس ہے, اور تھرسڈے چونکہ ہمارے پاس لمبا وقت ہوگا تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا, تو اچھا خاصا اس میں مواد جو ہے نا آپ کے لیے ہوگا انٹائر ویک, اس پر غور و فکر کرنے کے لیے, اس کو یاد کرنے کے لیے, یا اس پر اس کو یوز کرنے کے لیے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں, یا پھر قرآن مجید میں اس کو دیکھنے کے لیے. تو چونکہ یہ ڈیلی کرنے, کیونکہ ہمارا مقصد سپیڈ نہیں ہے, یعنی ہم تیزی سے اس کو کور کرنا نہیں چاہ رہے, ہم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس سے میکسیمم بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں. یعنی جب ہم ایک عبارت کمپلیٹ کریں اور جب اس سے فارغ ہوں تو ہمیں لگے کہ واقعی ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا اس سے, جو ہم نے پہلے نہیں سیکھا تھا یا ہمیں نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی رکھتے ہیں, 3 منٹ بچا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بھیا